बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। थोड़ी देर होगी आज, जल्दी से आपके सामने अहम खबरें पहले रखूं, फिर तफसील। खान की दो में से एक एक्सटेंशन पर हमायत का मुतालबा किया जा रहा है। कश्तियाँ जला दी गई। अली मीन गंडापुर की दूसरी बड़ी तकरीर सामने आ गई। ऊंचा भी बोलूँगा, जो जुल्म करेगा उसका हाथ भी तोड़ूंगा, और मुतालबात भी किए। और सारा खैबर पख्तूनख्वा अपने वज़ीर आला और इमरान खान के साथ खड़ा। दबंग फैसले भी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस की एंट्री भी। कौन कौन शामिल है? जज हुमायूं दिलावर तोशा खाना, जिसने खान को सज़ा दी, उसकी तौहीन पर इमरान रियाज पर मुकदमा। और इमरान खान के बड़े दुश्मन का, सबसे बड़े दुश्मन को ख़तरनाक तरीन गंदी बीमारी लगी। उसके हाल बड़ा ख़तरनाक है, वो तफसील बताता हूँ। और मुमकिन जो मिलिट्री हिरासत का केस है, उसकी भी खान के मुकदमे की कल समात है। KP में सेनेट में का इलेक्शन जो है, वो दरख्वास्त भी समात के लिए कल लग गई। हुकूमत की परेशानियों में शदीद इजाफा। और लाहौर जलसे से पहले PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ की ज़मानत भी मंजूर हो गई। जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। और 40 यूट्यूबर्स की बड़ी अहम कंपनी से मुलाकात। खान की जेल कवरेज का बाइकआउट के लिए भी सहाफ़ी तैयार है कि खान की आवाज़ बंद की जाए। ये बड़ा अहम मामला है, इसे भी आपने बड़ा समझना है। और खैबर पख्तूनख्वा में तकारीर जारी। और PTI ने तो ये तकारीर लाइव नशर भी की अपने यूट्यूब पर, लेकिन आला सतह पर राब्ते शुरू के इसे किसी ने रोक लिया जाए। बड़ी अनोखी स्ट्रेटजी PTI रहनुमाओं की मरीम नवाज़ की ऑडियोज़ टॉक शोज़ में चलाना शुरू कर दी। और MNA तहरीक इंसाफ के साथ उल्ला बलोच की बीवी, बेटी, भाभी और खाला को घर से अगवा किया गया। नामालूम लोगों ने वीडियो डाला, वीडियोज़ आ गई। और चीफ जस्टिस को उनके दोस्त ने बड़ा आज धो के रख दिया। आज एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी और जिन्ना हाउस सुनते हुए कान पक के, लेकिन उस जिन्ना हाउस में कोई तकरीब, कोई दुआ, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिस जिन्ना हाउस की वजह से पूरे मुल्क को क्या हालात कर दिए गए। बहरहाल तफसील से मैं बात करूँ, सबसे पहले अली मीन गंडापुर की आज तकरीर, पहली तकरीर का शोर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। आज अली मीन गंडापुर ने दूसरी तकरीर, उसका बड़ा इंतज़ार था, वो आ गई तकरीर और बड़ी गज वज के आई। और ये इस वक्त देखें, जो KP में लोग बोल रहे हैं ना, MP, ये बोल नहीं रहे, ये सच उबल के बाहर आ रहा है। ये कहानियाँ मशरक़ी पाकिस्तान में भी ऐसी थी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, हमें 40-50 साल बाद नज़र आई। गैर मुल्की अखबारात और वीडियोज़ आज भी देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज भी ख़वातीन वो किस तरह चीखती नहीं। शेख मुजीबुर रहमान भी चीखता रहा, 1971 में बार बार कहता रहा, जो आज इमरान खान कह रहा है और बार बार कह रहा है। आज KP की आवाम को जिस तरफ धकेला जा रहा है, ये वही मामला नज़र आ रहा है। बिल्कुल वो बंगालियों वाले नारे, यकीन करें आपको जल्द सुनाई देंगे। खुदा न ख्वास्ता हालात हैं, उधर हिंदुस्तान ने मदद की थी, यहाँ अफ़गानिस्तान मदद कर देगा। हालात इतने ख़तरनाक हैं। अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे और इन्हें अकल दे। इधर उधर हिंदुस्तान की मदद आई थी, इधर अगर अफ़गानिस्तान की मदद आई तो ये फिर संभाल नहीं सकेंगे, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। कोई अमरीकी बैरी बेड़ा नहीं आएगा जहाँ उस वक्त नहीं आया। तो अपने मुल्क को बचाएं, खुदा के लिए से बचाएं, क्योंकि अल्लाह देखे लठ नहीं मारता, मत मारता है। यही इनके साथ हो रहा है। अली मीन गंडापुर की आज आप तकरीर ज़रा देखें, और हकीकी मानों में इन्होंने तो खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, ये तो आज क्लियर हो गया है। और ये बड़े अरसे पहले से खौफ के बुत जो बनाए गए थे, इसका आगाज़ खान से किया था इन्होंने। आपको याद होगा जब अदम एतमाद के बाद इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और साइफ़र का बता रहे थे, तो इमरान खान को कहा गया खामोश हो जाओ। वो कॉल कि हम तुम्हें फ़िक्स कर देंगे शाह महमूद कुरैशी के फ़ोन पर, आपको याद होगी। खान खामोश नहीं हुआ, फिर बारहा इन्होंने खामोश करने की कोशिश की, फिर नहीं माना, गोलियाँ मरवाईं। शहबाज गिल ने एयरवाई के प्रोग्राम में बात की थी सिर्फ यही कि अपने हलफ की पासदारी करें, उस पर तशद्दुद हुआ, अगवा हुआ, उठा लिया। आज़म स्वाति ने एक ट्वीट की थी जनरल बाजवा के बारे में, उसके साथ जो जो हुआ, उसकी बीवी, वीडियोज़ और क्या क्या हालात। शीरी मज़ारी ने सिर्फ इतना कहा था मिलिट्री गेस्ट हाउस का जिक्र कि सेफ़ हाउस बने हुए, उसे धमकियाँ दी, उसकी पूरी सियासत ही इन्होंने ख़त्म करवा दी। और फिर उसके बाद गिरफ्तारियों का एक सिलसिला, एक मार धाड़, पकड़ दकड़ शुरू हुई जो ख़त्म ही नहीं हो रही। घरों में रहनुमाओं की बीवियाँ, बेटियाँ, भाभियाँ, उनको अगवा किया। जो डार ख़ानदान के साथ जो हुआ आप सब जानते हैं, आलिया हमज़ा, सनम जावेद, तैयबा राजा, ये एक सिलसिला चलता रहा। खौफ का जो बुत था उन्होंने खड़ा कर दिया। लेकिन वो जिस तरह हर रात की इख्तिताम है, हर जुल्म का इंजाम है, ज़ब्त का पैमाना लबरेज़ है, अवाम ने आखिर बिलाखिर खड़ा होना शुरू हुआ। 8 फरवरी को अवाम ने खान को जिताया, इलेक्शन जितवाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के अंदर जुर्रत पैदा हुई, एक एक करके उनकी आवाज़ बुलंद होना शुरू। रऊफ़ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उस पर हमला भी हुआ, उसे अगवा भी किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खामोश नहीं, एक को खामोश करते दूसरा खड़ा। उमर यूब खड़ा हुआ, उसने बोलना शुरू किया, उसके पर्चे हुए, वो भी खामोश है। उसके बाद शेख वकास अकरम खड़ा हो गया, शेर अफजल मरवत खड़ा हो गया, सबकी आवाज़ बुलंद होना शुरू होगी। अब इन्होंने कहा मारा जाएगा, घर वाले उठा लेंगे, मिसिंग पर्सन बना देंगे, जेलों में डालेंगे। लेकिन ये खामोश होकर तमाशा अब देखने वाला मामला नहीं लग रहा। और अब ये सिर्फ इन लोगों का नहीं, पूरी कौम का फैसला है। जिस तरह देखें सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी जो भी नए बने हैं, जिसने खुल के तनकीद की, और सबसे बढ़कर इस पूरे निज़ाम में अली मीन गंडापुर की तकरीर ने पूरी कौम को एक हौसला दिया था। सारा निज़ाम ही बदल गया।
گنڈا پور کو انہوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی, دباؤ ڈالنے کی کوشش. اگر تو علی امین دیکھیں ٹوٹ جاتا ان دنوں میں تو پھر یہ معاملہ اس نہج پہ پہنچ جاتا کہ وہ خوف کا بت دوبارہ بلند ہوتا, معاملہ ختم. لیکن پھر خالد خورشید کی جو باتیں, پھر صاحبزادہ حامد رضا کی باتیں, محمود اچکزئی کی, عامر مغل کی, سب لوگوں کی رہنماؤں کی جو تقاریر آئیں, اب یہ بیانیہ عوام تک جا پہنچا. عوام تو پہلے سے چار تھی. کے پی کی اسمبلی میں جو ممبران ہے صوبائی اسمبلی کے لائیو تقاریر کر رہے ہیں, تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ شروع ہوا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے وہ قربانیاں دے چکے ہیں. وہ آگ اور خون کا دریا تھا, یہ سارے پار کر چکے ہیں. انہوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے جو آپ سوچیں گے کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. اب یہ سب معاملہ اس سے آگے نکل چکا ہے. خان نے انہیں دیکھیں 9 مئی کے بعد وہ تمام مظالم جو ہوئے, لوگوں کو اغوا کیا گیا, اٹھایا گیا, تشدد ہوا, خان نے کہا کسی قسم کا انتقام نہیں لیں گے. ایک مثال خیبر پختونخوا میں قائم کی. لیکن اب عمران خان نے خود بھی کہا ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. بیرسٹر گور نے بھی قومی اسمبلی میں کہا ہے آپ ہماری خواتین پہ, اور یہ خواتین کا معاملہ ہے اصل میں, جس طرح وہاں ان پہ پرچے ہونے کہہ رہا ہم بھی نون لیگ کی خواتین پہ وہاں ایف آئی آریں کاٹیں تو پھر کیا ہوگا. انہیں اگر اٹک پول ادھر سے کراس نہیں کرنے تو ہم بھی آپ کو خیبر پختونخوا نہیں آنے دیں گے. پھر یہ علی امین کی گنڈا پور کی تقریر یہ فیصلہ کر یہ معاملہ کس طرف جائے گا. دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں کو جب سے اپنے رکن اسمبلی MNA سعد بلوچ کی بیوی, بھابھی اور بیٹی کا, اس کا خفیہ ایجنسیوں کے جس طرح گھروں میں انہوں نے مار کے چھاپا, پولیس کے اغوا کیا, کہ صرف آئینی ترمیم میں حمایت صرف, اور باقی تمام اراکین اسمبلی کو پیغام کہ جی یہ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا, تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اٹھائی جائیں گی. اب تحریک انصاف کے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ ایکسٹینشن کے لیے اگر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کرنا ہے تو پھر میدان میں مقابلہ ہوگا. اب آپ نے اس لیول پہ اگر گرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر اب لاہور کا جلسہ بھی ہوگا, پنجاب میں بھی آئیں گے, خود عوام بھی نکلے گی. تو یہ لیڈرشپ کے جو فیصلے نظر آ رہے ہیں بظاہر وہی ہے. لوگ تنگ آ چکے ہیں. اور یہ جو تماشا لگا ہوا ہے آپ دیکھیں, جس طرح ہم بنگلہ دیش کا سنتے رہے ساری زندگی کہ وہاں خواتین کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا, بلوچستان کا سنتے رہے, وزیرستان کا سنتے, اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اب پاکستانیوں کو یقین آ گیا کہ یار اگر اپنی عزتیں بچانی ہیں تو پھر مقابلہ کرنا ہوگا, یا تو پھر گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کر کے افغانستان چلے جائیں, کہیں اور چلے جائیں. تو یہ قیادت کی جو آپ کو یہ لے جا اور یہ جو انداز نظر آ رہے ہیں, یہ سلمان اکرم راجہ ہوں یا علی امین گنڈا پور ہوں, نظر آ رہا ہے. یہ دوسری تقریر کا لوگوں کو بڑا انتظار تھا. یہ اس موقف سے پیچھے ہٹیں گے, تحریک انصاف کیا اسٹریٹجی بنائے گی. لیکن علی امین گنڈا پور نے صاف صاف کہا اب کوئی ناجائز کرے گا, ہاتھ اٹھائے گا تو اس کو منہ توڑ جواب ملے گا. اور یہ وہی للکار تھی اس کی. اس نے کہا دیکھو معاف کیجیے گا, میں آپ کے باپ کا ملازم نہیں ہوں, نہ ہی کوئی ایسا, یہ علی امین کہہ رہا ہے میں نہیں, نہ ہی مجھے کہو اونچی آواز میں بولو, اور نہ ہی علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو میٹنگ میں جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں کہ یہ جو ہائی لیول کی, بہت ہائی لیول کی میٹنگ تھی, اس میں باقاعدہ طور پر علی امین گنڈا پور جب بولا تو اسے کہا کہ اپنی آواز نیچی کرے, آہستہ بولیں. اس کا سٹائل ہے آپ کو پتہ, مقرر تو ہے نہیں. اور اس میٹنگ میں وہ باقاعدہ طور پر ثبوت یہ بھی لے کے گیا تھا, وہاں سے ثبوت بھی تھے. اس کے ثبوت ہے KP کی پولیس کے ساتھ جو خفیہ ادارے واردات کریں دیکھیں, پھر پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا وہ بھی اسی علی امین گنڈا پور کو دکھانے کے لیے کیا تھا کہ ہم ہر حد تک جائیں گے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ نون لیگ کی طرف سے جو محسن نقوی کی جو واردات تھی پارلیمنٹ والی, وہ نون لیگ کی طرف سے تھی. یہ میرا ذاتی خیال ہے, کیونکہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر دیکھیں معاملات خراب ہو گئے تو فائدہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہوگا. سیاسی طور پر ظاہر ان کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے, تو اسی لیے یہ جب ڈائلاگ یا بات چیت کا کوئی عمل نظر آتا تھا وہ تباہ کر دیتے. اب علی امین گنڈا پور کو یہ میٹنگ میں خود بھی بتایا گیا کہ یہ جو جلسے کی رکاوٹیں تھیں یہ ان کی طرف سے نہیں تھی, یہ نون لیگ کی طرف سے تھیں. تو تقریر آپ نے ہمارے خلاف کیوں کی, ان کے خلاف کرنی تھی. اب وہاں جو لیکن سعد بلوچ کی جو آج گرفتاری کا معاملہ ہوا اس پہ نظر آ گیا کہ حکومت ہے یہ. اب سارے علی امین نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں نے اپنے صوبے کی عوام کی بات کی اور میرا ان پہ اب اعتماد ختم ہو چکا ہے. میں نے ان سے کہا افغانستان سے بات کریں, یہ کہتے ہیں نہیں افغانستان سے ہم بات نہیں, ہماری پالیسی مختلف, اپنی پالیسی پر اپنے پاس رکھیں. میں خود اپنا وفد بھیج رہا ہوں افغانستان, اور میں اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ, چونکہ میری ذمہ داری ہے یہ عوام, تو میں افغانستان سے بات کروں گا. تو اس کی باتیں درست ہیں. وہ دیکھیں لکی مروت میں جو حالات ہیں اس وقت, انڈس ہائی وے وہ بلاک ہے, سیکورٹی کے اہلکاروں کی وہاں کوشش ہے کہ وہ بات چیت کریں, ان کے مطالبات سامنے رکھیں, اور انہوں نے رکھے. وہ تمام کے تمام مطالبات مظاہرین نے, جو پولیس ہے KP کے, انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. انہوں نے کہا نہیں یہ مطالبات ہم نہیں مانیں گے. تو اب اس وقت عوام, خیبر پختونخوا کی پولیس اور قیادت جو ہے یہ صوبائی قیادت, یہ سب ایک پیج پر ہیں. خفیہ ادارے اور ان کے جو کردار ہے وہاں اسے روکنا چاہتے ہیں, اور پولیس کی ذمہ داری علی امین گنڈا پور نے خود لی ہوئی ہے. یہ جو تقاریر آپ کو نظر آ رہی ہیں خاص طور پر صوبائی اسمبلی کی تقاریر, اسے تو باقاعدہ طور پر PTI YouTube پر لائیو اسی لیے دکھا رہی ہے. یہ لائیو ٹرانسمیشن روکنے کی شرح نے بڑی کوشش کی ہے, جس طرح تحریک انصاف کے جلسہ روکنے کے لیے کنٹینر لگاتے رہے, رنگ برنگ کے طریقے نکالتے رہے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے فائر وال, انٹرنیٹ کی کمپنیوں کو, بندش کو, پھر ان کو بھی سمجھایا گا. پھر جب نہیں مانے تو اعلیٰ سطح پر انہوں نے معافی طلب بھی کہ روک نہیں ہے پلیز, نہیں رکا. لیکن کیونکہ یہ احساس محرومی کا معاملہ ہے, نظر آ رہا ہے انہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں الگ کر کے مارا جا رہا ہے. تو اب یہ جو جتنا بھی معاملہ ہے, ابھی اسپیکر میں دیکھ رہا تھا وہ لائیو کے دوران اسپیکر نے کہا کہ ٹرانسمیشن رکی ہے یا نہیں,
تو انہوں نے کہا نہیں یہاں مداخلہ ہو تو ہم اسے کنٹرول کر لیں. انہوں نے کر لی. پھر بڑی سخت تقریریں تھیں وہاں پر. ان کے ایک ایم پی اے شفیع اللہ جان وہ کہہ رہا تھا ہمیں اس نہج پہ نہ لے کے جائیں جہاں ہم آپ کو گربان سے پکڑیں. 8 ستمبر کو جو ٹریلر دکھایا وہ 22 ستمبر کو لاہور آ کے دوبارہ دکھائیں گے. کسی کے باپ کا پنجاب نہیں پاکستان کا ہے, اگر جرت ہے تو روک کے دکھائیں. وہ کہہ رہے ہیں میں ان صاحبہ کو بھی کہہ رہا ہوں, نام نہیں لیا اس نے, کہ ہم بینڈ باجا بارات کے ساتھ آ رہے ہیں, ہمارا دھولا محفوظ ہے, آپ لڑکی تیار کریں. بہرحال اب یہ میں اس پہ کمنٹس نہیں کرتا فردر. اسمبلیوں میں پہنچا کے دیکھیں یہ جو نوجوان ہے جس کو خان نے ایک اعتماد دیا اور ان کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنا سکھایا. اب یہ نوجوان اگر بات کریں تو بدقسمتی سے وہ پھر عورت کارڈ شروع ہو جاتا ہے, اخلاقیات کے لیکچر شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ وہی تمام لوگ دیکھیں جو عورت کارڈ ابھی آپ کو ٹی وی پروگراموں میں اچھلتے کودتے نظر آتے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں, چونکہ وہ خاتون ہے اس لیے ان کے بارے میں بات کرنا جائز نہیں ہے. اب کسی صحافی کے بارے میں بھی ایسی بات کرنا جائز ہے, لیکن جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں تحریک انصاف کی, انہیں گھسیٹتے ہوئے ان کے مرد لے جائیں اور پینٹیں اتار کے دکھاتے رہے, وہ جائز ہے, وہ فسطائیت جائز ہے, اس پر آپ بات چیت نہیں کریں گے. لیکن وزیر اعلیٰ کو ایک لفظ کہا کسی نے, وہ ناجائز ہو جائے گا. بہرحال یہ ان کی منافقت کا وہ لیول ہے. اب ان کے پروگراموں میں آپ دیکھیں تحریک انصاف کے رہنما آڈیو مریم نواز صاحبہ کی سناتے ہیں. وہ مریم نواز جس طرح عمران خان کو گندی گالیاں, گالی گلوچ, بیہودہ گفتگو کر رہی ہیں, ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں جو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو, اپنے کئی نظر اپنے بھائی کو یا والد کو کہ آپ بھی ہیں, وہ نہیں کہیں کبھی. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ رد عمل کیا آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانونی معاملات ہیں وہ بھی اب چل رہے آگے. عمران خان کی ملٹری ٹرائل کی جو انہوں نے درخواست سماعت کی لگائی تھی وہ لگ گئی ہے. یہ میاں گل حسن صاحب کے پاس اور میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس لگی ہوئی ہے. اور دوسرا جو کے پی کے سینٹ کے الیکشن ہے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے, یاد رکھیں. وہ درخواست بھی اب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سنیں گے. ان کے ساتھ 2 رکنی بینچ چاہیے, کیونکہ انہوں نے ابھی تک الیکشن کروائے نہیں ہے, یاد رکھیں. وہاں انہوں نے سینٹ کے الیکشن روکے ہوئے ہیں, اور یہ بھی حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور جلسے سے پہلے ابھی جو پی ٹی آئی کے لاہور کے صدر ہیں شیخ امتیاز, ان کی ضمانت منظور ہوئی, اس پہ جج ارشد جاوید نے فیصلہ دیا. یہ بڑا اہم ہوگا, کوئی جلسے کی اب تیاری شروع ہوگی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جلسہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا, اور تحریک انصاف ایک مختلف اسٹریٹجی سے آ رہی ہے, اس میں پھر بات کروں گا. بہرحال شیخ وقاص اکرم, شیر افضل مروت اور باقی جو رہنما, ان کی 8 روزہ جسمانی ریمانڈ تھا شعیب شاہین سمیت. یہ عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت جی کال سنیں گے. یہ بھی دہشت گردی کے ان کے اوپر جو مقدمات بنے ہوئے ہیں, اور اس میں عمران خان کا بھی جو اسپیشل انویسٹیگیشن بنا کے تحقیقات کا معاملہ تھا وہ بھی کل اس پہ جا رہا ہے. اور جو پارلیمنٹ کی رپورٹ ہے وہ بھی آئی جی سے مانگی ہے. یہ سارے عدالتی معاملات ہیں. قاضی صاحب کا بھی دوست, بڑے قریبی دوست حامد علی خان سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا چیف جسٹس انتہائی گندہ رول ادا کر رہے ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ جلد از جلد یہ غائب ہو, ورنہ تاریخ کا بدترین مجرم جو غلط فیصلے کر رہا ہے. 13 جنوری سے آپ دیکھیں اس کے فیصلے قاضی فائز کے سارے ایکسٹینشن اور جوڈیشل پیکج کے تناظر میں دیکھیں کہ 1 سال میں جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا, جو ڈیمیج نقصان اس نے دیا, الیکشن چھینا, اس کا انعام ایکسٹینشن کے طور پہ لینا چاہتا ہے نظام بچانے کے لیے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی جو اعلیٰ سطح حکومت کی بھی اور کمپنی کی بھی 40 یوٹیوبرز کے ساتھ بہت بڑی ملاقات, جنگ اخبار کی خبر بھی لگی ہوئی ہے. کیونکہ صحافین کے لیے کام تو کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, پھر بیانیہ بھی بناتے ہیں. اور یہ یوٹیوبرز کو یوٹیوبر سے کاٹنا چاہتے ہیں. مین سٹریم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک بریفنگ دی بہت بڑی. ایک تو وہی 9 مئی نہیں چھوڑیں گے, اڑا دیں گے, مار دیں گے, جلا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. 1000 سے زیادہ دفعہ سن چکے ہوں گے. دوسرا جنرل فیض کے ٹرائل پہ یہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم انہیں منصفانہ ٹرائل دے رہے ہیں. باقی وہی SIFC $50 ارب آ جائیں گے, 2 ارب ادھر سے آئیں گے, 4 ارب ادھر سے آئیں گے, 8 ارب دے دیں گے. شیخ چلی والے وہ جو خواب ہے, معیشت مضبوط ہو جائے گی, وہی سارا ان کو رپیٹ کیا گیا. اور ان کے ظاہر ہے وہ بہت سارے نوجوان تھے, انہیں پتہ نہیں تھا. اور دوسرا ان کا جو علی مین گنڈا پور کی تقریر پہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس لیے تقریر کر رہا ہے کہ وہاں پرفارمنس نہیں ہے اس کی 6 مہینے میں. اب ان کی 3 سال کی پرفارمنس نکال کے ذرا دیکھ لیں, جو دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اس وقت. اور کہہ رہے ہیں جو دوسرا بھرتیوں میں کہا کہ وہ ریٹائر کیوں لگاتے ہیں, تو کہتے ہیں جرنی میں ایسا ہوتا ہے, تو یہاں ہو گیا تو کون سی بات ہے, 40,000 لوگ ریٹائر کہاں رکھیں ان کو. بہرحال عمران خان کی جیل ٹرائل کو البتہ روکنے کی ایک کوشش ہوگی. ان کی آواز بند کرنے کے لیے اب جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہیں یہ تیار کرنے ہیں کہ جیل کوریج کا بائیکاٹ کریں آپ. یہ جو کیونکہ علی مین گنڈا پور نے کہہ دیا میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے, بڑا غصہ آیا جی, بڑے غصہ آ جاتا ہے ان کو ایک دم. کتنے غیرت مند ہیں. اڈیالہ جیل کی کہتے ہیں جی کوریج بند کر دیں گے سلسلے میں. اور اس نے کہا دلال ہیں کچھ صحافی جو دلال ہیں, اس میں بالکل ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ دلال ہیں, کچھ نہیں, بہت زیادہ بڑی لمبی چوڑی تعداد ہے. تو وہ اب اڈیالہ جیل کا بہرحال بائیکاٹ کرنے کی کوشش. تو اس کی دیکھیں میں آپ کو گارنٹی دے کہتا ہوں 50 سے زائد انٹرنیشنل ادارے ہیں, پاکستانی اپنا پیسہ لگا کے ہائر کر کے ان سے لے لیں گے سروسز, تو وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. یوٹیوب, فیس بک, سوشل میڈیا زندہ باد, اس پہ کام چلتا رہے گا. باقی عوام سے میری البتہ یہ درخواست ہے, دیکھیں یہ جو ان کے ٹاؤٹ ہے, اور آپ جانتے ہیں کون ہے,
یہ جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ بھی اپنے چینل بناتے ہیں, ٹی وی پر ناکام ہوتے ہیں, یہاں آ کے آپ کو گھیرتے ہیں, مکمل طور پر بائیکاٹ کریں, ان کو دیکھنا بالکل بند کریں. ٹویٹر سمیت ہر سوشل میڈیا پہ ان کو بالکل شیئر نہ کیا کریں. مین اسٹریم ٹی وی آپ لوگ ان کو دیتے ہیں اصل میں اپنی ویوز دے کے, لائکس دے کے, شیئر کر کے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ خدمت کر رہے ہیں, نہیں آ رہے, آپ انہیں پروموٹ کر رہے ہیں جانے انجانے میں. تو آپ اس کو بالکل بند کریں سلسلے کو, تاکہ ان لوگوں کو ڈسکریج, جب انہیں کوئی دیکھے گا نہیں, یہ خود پی ٹی وی والا حال ہو. جیسے وہ پی ٹی وی میں 8-10 نئے چہرے لائے, نئے چہرے ذرا دیکھیں کہ اللہ معاف کرے, وہ شکل سے بستہ الف کے بدماش نظر آتے ہیں. بہرحال وہ سارے دوبارہ پی ٹی وی پہ لا کے ان کی کوشش ہے کہ پی ٹی وی کو اٹھائیں. بہرحال پی ٹی وی کو ایک طریقے سے اٹھایا جا سکتا ہے, اس کا نام پی ٹی آئی رکھ دیں, شاید وہ اٹھ جائے. بہرحال یہ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.